प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। आज का जो टॉपिक है कि एनवायरनमेंट एज एजुकेशनल कैरियर और प्रैक्टिकली लाइफ में एनवायरनमेंट की क्या अहमियत है। ये ऐसा ही है जैसे दरिया को कूजे में बंद करना। इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल है, अगर उसको आप सिर्फ देखें तो आपने देखा होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा ग्लोब मुतासर हुआ है। मुतासर होने से मुराद ये है कि आपका मौसमियाती तब्दीली का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। मानसून की जो बारिशें होती थी उन्होंने अपनी डेटें चेंज कर ली। कराची शहर जहाँ पे बारिशों का तसव्वुर नहीं था इतना, वहाँ पे अब अर्बन फ्लडिंग शुरू हो गई। अमेरिका के अंदर जहाँ पे कहीं पे भी समुद्री तूफान बहुत कम थे, वहाँ पे समुद्री तूफान बढ़ गए हैं। और उस वजह से ये हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों में ये जो कंसेप्ट था कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, ये साइंटिस्ट की ज़हनी इख्तला है। और जिसमें ख़ास तौर पर इंडिया के मोदी ने जो ये कहता था कि ये सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियाँ कुछ भी नहीं है, और उसका एक दावा था कि हम बूढ़े हो रहे हैं तो इसलिए हमें सर्दी ज़्यादा लगती है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत साबित हुआ। आज के इस मौजू पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर एनवायरनमेंट का जो सब्जेक्ट है वो बड़ी देर से पढ़ाया जा रहा था। पाकिस्तान में हमने इसको 90s के अंदर महसूस किया कि एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट होना चाहिए। इससे पहले अगर आप ये देखें तो अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज जितने यहाँ पे मौजूद थे उनके अंदर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल चेंजेस और वाटर एयर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है मौजूद थीं और इसका इल्म भी था, इसकी अवेयरनेस भी थी। पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस बहुत कम थी। ख़ास तौर पर 90s के अंदर इसकी अवेयरनेस आनी शुरू हुई। लोगों में ये रुझान पैदा हुआ कि वाकई मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और इसकी कोई रीज़न है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ओजोन डिप्लीशन, ओजोन के अंदर, ओजोन बेसिकली सिर्फ नाज़रीन के लिए मैं बात बता दूं कि ओजोन जो है वो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक तय है जो कि सूरज की जो रोशनी हम तक पहुंचती है उसमें से जो जहरीले मादे और जो हवा के अंदर केमिकल्स हैं जिनको हम एयर टेक्निकल में एयर पोल्यूशन का नाम देते हैं, उनसे हमें बचाती है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो हम तक डायरेक्टली पहुंचती हैं, जिससे स्किन कैंसर की और आँखों की बीमारी होती है, उससे बचाव के लिए ओजोन अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। ओजोन में जो डिप्लीशन हुआ, शगाफ हुआ, होल हुआ, वो होल बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज़ हुआ। टेम्परेचर राइज़ होने से कई तरह की मौसमियाती तब्दीलियाँ हुई। अच्छा, ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है इस वक्त, ये पूरी दुनिया का मसला है। इसलिए आपने देखा होगा चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सर्दियों में स्मोक के जो अपना बादल, जो कि कभी फॉग के बादल होते थे, बेसिकली इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी रीज़न बता दूं कि हमारे हवा में आबी बुखारात, जिन्हें वाटर वेपर्स कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। और जब फॉसल फ्यूल्स, जो भी हम चीज़ को जलाते हैं, तो उससे जो गैसेस पैदा होती हैं वो फ़ज़ा के अंदर मौलिक हो जाती हैं।
اور ان واٹر ویپرز کے ارد گرد وہ اپنا چمٹ جاتی ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تھک غلاف بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو ٹینی پارٹیکلز ہیں وہ جب ساتھ اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک اسموک کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی ڈالیں اور آٹے کو ہوا کے اندر اچھال دیں اور وہ اس گلاس کی سطح کے ارد گرد وہ آٹا جم جائے گا، سیم یہی فینامنا جو ہے یہ ہوا میں واٹر ویپرز کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس گیسز ہوا میں ہے، ساکسز، نوکسز، کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ ساری گیسز جو ہیں یہ آبی بخارات کے ساتھ ٹچ ہو کر اور وہ غلاف بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب ہیں آپ کی وہیکلز، آپ کا جو بھی ہم کوڑا کرکٹ جلاتے ہیں، فصلوں میں جو ہم آگ لگا دیتے ہیں، اور سڑکوں کے اوپر چمچی رکشے اور جتنی بھی گاڑیاں اور یہ چلتی ہیں، ان کا جو ایندھن جلتا ہے جس میں ڈیزل اور پیٹرول اور گیسز ہیں، یہ جو نکلتی ہیں یہ ہوا میں معلق ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے فضائی آلودگی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ دوسری اس کی ریزن ہے بھٹے، جو ہمارے اپنا بھٹے ہیں، جو ہماری فیکٹریز ہیں، ان میں اسکریپرز نہیں لگتے اور وہاں سے وہ جتنی بھی زہریلی گیسیں ہیں وہ فضا کے اندر جو ہے نا وہ چھوڑی جاتی ہیں اور وہیں پہ معلق ہو جاتی ہیں، اور وہ ہمارے لیے مضر صحت ہیں۔ اور انوائرمنٹ کا ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس پہ جتنی زیادہ بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ ابھی میں نے صرف اس کے ایک اسپیکٹ پہ بات کی ہے۔ جنرلی بیسیکلی ہمارے پاس ایئر، واٹر، سوائل، نوائز، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن میں ہم نے پولوشن کے عنصر کو منیمائز کرنا ہے۔ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے کسی بھی ملک میں جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری انوائرمنٹ کو خراب ہو رہی ہے، نہیں۔ ڈیولپمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک ترقی کرے اور ساتھ ساتھ جو آپ نے دیکھا جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ وہ اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، انوائرمنٹ کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ریمیڈیل میئرز لیتے ہیں۔ وہ ریمیڈیل میئرز کیا ہیں؟ یہاں پہ ہمارے پاس سگنل فری کوریڈور بنے، یہ انوائرمنٹ فرینڈلی اقدام تھا۔ ہمارے پاس اورنج ٹرین، میٹرو ٹرینز بنی، یہ انوائرمنٹ فرینڈلی اقدام تھا، لیکن انفارچونیٹلی نہ گورنمنٹ نے نہ ہماری عوام نے اس کو اس نظریے سے دیکھا۔ وہ یہی دیکھتے رہے کہ اس سے ملک کا نقصان ہوا ہے، اس سے پولوشن بڑھ رہی ہے، اور پولوشن اس لیے بڑھی کہ ہم نے کنجسٹڈ کر دیا۔ ہم نے کوئی باقاعدہ پارکنگ نہیں بنائی جہاں پہ گاڑیاں کھڑی کر کر عوام اور جو مسافر ہیں وہ اورنج ٹرین پر چڑھ سکیں۔ ہم نے اورنج ٹرین کا جہاں پہ سٹاپ ختم ہوا وہاں پہ ہم نے رکشے، چنچی، گاڑیوں کی بھرمار کر دی تاکہ جو بندہ وہاں سے اترے اور اس نے آگے جانا ہے تو وہ چنچی رکشے پہ بیٹھے اور وہاں پہ آگے جائے۔ تو یہ جو مقصد تھا اورنج ٹرین کا، میٹرو چلانے کا، یہ فوت ہو گیا۔ باہر کے ملکوں میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے سب وے میں سفر کیا، آپ اپنے سٹاپ پہ پہنچے، وہاں سے آپ اپنا پراپرلی شہر کے اندر چلے گئے اور گاڑی نہیں لے کے گئے، فیول نہیں آپ نے جلایا، اور اکنومیکلی بھی آپ کو وائبل ہے اور انوائرمنٹ کو بھی آپ نے سیو کیا۔ تو پاکستان میں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ دوسرا، پاکستان کے اندر اب الحمدللہ اس گورنمنٹ کا جو ویژن ہے کہ کلین اینڈ گرین پاکستان، تو کلین اور گرین پاکستان یہ بیسیکلی یہ سمجھیں کہ انوائرمنٹ کی ہی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کو اچھا کرنا ہے۔ انوائرمنٹ کو اچھا کرنے کے لیے ہم نے اپنے گھروں کے اندر، اپنے دفتروں کے اندر کلیننس کرنی ہے اور درخت لگانے ہیں۔ اور درخت ایسا ہی ہے
کہ آکسیجن دیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں. تو اس کے لیے اب جو اربن سپیسز ہیں ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور وہاں پہ درخت بھی ہم نے وہ لگانے ہیں جو پھلدار ہوں اور لوکل سپیشیز ہوں. ہم نے کھجور کے درخت نہیں لگانے کہ جو کہ ہمارا گراؤنڈ واٹر کو اپنا جو نا سارا سک کرے, گراؤنڈ واٹر کو ڈاؤن کر دے. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے اور اس مینجمنٹ کا نام ہی انوائرمنٹ ہے. تو پاکستان کے اندر کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز جامعہ پنجاب پائنیئر ادارہ ہے جہاں پہ انوائرمنٹ کے اندر ڈگری پروگرام کیے جا رہے ہیں, ڈپلوما ہے, بی ایس پروگرام ہے, ماسٹرز پروگرام ہے اور پی ایچ ڈی پروگرام ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس فارن کوالیفائڈ سٹاف یہاں پہ موجود ہے. جامعہ پنجاب پائنیئر ہے میں نے بتایا, اور اب یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں ہر یونیورسٹیز میں انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ لازمی طور پر کھولا جاتا ہے. کلائمیٹ چینج کو سمجھنے کے لیے انوائرمنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو انوائرمنٹ کا جو سکوپ ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اب آپ نے یہ جو ابھی کرونا کا انسیڈنٹ پوری دنیا میں ہوا ہے اور ابھی تک ہم کرونا ایرا کے اندر موجود ہیں, تو اس کا بھی انوائرمنٹ سے چولی دامن کا ساتھ ہے. اس لیے کہ ہوا کے اندر یہ جو ہم نے کہا کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں, چھینک آئے اس کو آپ اپنا کونی سے ہاتھ سے یا ماسک پہنیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ فضا کے اندر آلودگی پیدا کرنے کے مترادف ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے اور یہ جو ایک دوسرے سے ہم نے سوشل ڈسٹینس کیا ہے یہ بھی ہمیں کنٹینیو رکھنا چاہیے. اس لیے یہ رکھنا چاہیے کہ 6 فٹ کے فاصلے اس سے اگر کسی شخص کو بیماری ہے اور وہ چھینکتا ہے تو وہ ہوا کے اندر اس کے جو اثرات ہیں وہ اس لیول تک رہیں تاکہ کسی دوسرے بندے کو وہ بیماری نہ لگ سکے. اسی طرح پاکستان کے اندر ہم نے انوائرمنٹ کو کلین اور گرین کرنا ہے. پاکستان اسی وقت یہ چیزیں میں نے ابھی صرف چند ایک اسپیکٹس, ابھی میں نے واٹر پہ بات نہیں کی, ابھی میں نے سوائل پہ بات نہیں کی, میں نے صرف ایئر پولوشن کی بات کی. کیوں کہ اس وقت کرونا میں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈینگی آئی تو ڈینگی کا سارا تعلق واٹر پولوشن سے ہے. صاف پانی میں ڈینگی کا لاروا بنتا ہے اور وہ پانی بارشوں کا پانی کولرز کے اندر, ٹیپ واٹر کے اندر, سوئمنگ پول کے اندر وہ پانی میں وہ ہوتا ہے اور اس سے ڈینگی پیدا ہوئی. اسی طرح اگر میں سوائل کی بات کروں تو ہمارا جو گراؤنڈ واٹر میں سیوریج واٹر کی پولوشن ہے وہ ساری سوائل کے اندر جا رہی ہے, اور سوائل کے اندر ہم جتنی بھی سبزیاں اور غلہ اگاتے ہیں وہ اس پانی کے ذریعے وہ پولوشن اس کے اندر آتی ہے اور وہ ساری انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور ہم وہی سبزیاں وہی پھل کھاتے ہیں جو کہ اس گندے پانی کی پیداوار ہے. اسی طرح ایگریکلچر کی اگر میں بات کروں تو ہم پیسٹیسائڈ کا جو سپرے کرتے ہیں وہ بھی انوائرمنٹ کے لیے ہے. ہمیں ایک میئرمنٹ کے مطابق اور ایگریکلچر ایکسپرٹس کی رائے لے کر وہ کرنا چاہیے سپرے. ادروائز ہم اتنا زیادہ سپرے کئی دفعہ کر دیتے ہیں کہ وہ فصلوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور تمام جانداروں کے لیے بھی نقصان دہ. اور سب سے آخر میں ایک بات یہ کروں گا جس میں ہم نے شہروں کے اندر گرین سپیسز کو ختم کر دیا, ہم نے پانی کے اندر آلودگی کو بڑھا دیا, اور ہم نے نیچرل چیزوں کو چھوڑ کر آرٹیفیشل چیزوں پر آ گئے. اس کی سب سے بڑی مثال پلاسٹک بیگ ہے. آج سے 30, 40, 50 سال پہلے آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم پلاسٹک بیگ کا نام و نشان نہیں تھا, یا کپڑے کے بیگ تھے یا ٹوکریاں ہوتی تھیں
اور ہمارے جو دادا دادی یا والدین تھے یہ ان کے اندر سامان لے کر آتے. اس کی آسانی کرنے کے لیے ہم نے پلاسٹک بیگز کو لیا. اور پلاسٹک اتنا مضر صحت ہے کہ کروڑوں سال تک، ہزاروں لاکھوں کی بات نہیں میں کر رہا، کروڑوں سال تک، کیونکہ میں جیولوجسٹ ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ کروڑوں سال تک پلاسٹک زمین کے اندر ڈیکمپوز نہیں ہوتا، وہ اسی طرح رہتا ہے. اس لیے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جب بھی آپ نے کبھی اپنے مکان کی بنیاد کھودی ہو یا کھدوا رہے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے آپ کو پلاسٹک ضرور ملتا ہے. تو یہ اب پلاسٹک کب سے وہاں پہ بریڈ ہے، نو باڈی نوز. تو یہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی جو ہے نا یہ ایک انوائرمنٹل پولوشن کا بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں. اس لیے گورنمنٹ نے اس کو بند کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے ہیں. اس کا بہترین حال یہ ہے کہ ہم نیچرل لائف سٹائل کو اپنائیں، ہم درخت لگائیں، ہم تازہ ہوا میں رہیں. اور تازہ ہوا کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جو پولوشن ہے اس کو کم سے کم پھیلائیں. اس میں میں بھی اتنا ہی قصوروار ہوں جتنا آپ ہیں، اور پورا الزام ہم حکومت کو دے دیتے ہیں. حکومت بھی قصوروار ہے، عوام بھی قصوروار ہے، یہ معاشرہ بھی قصوروار ہے. اور اسی لیے پوری دنیا کے اندر ارتھ ڈے منایا جاتا ہے، انوائرمنٹل ڈے منایا جاتا ہے. اور ہم نے میں نے انرجی پہ بات نہیں کی. انرجی کو ہم نے کنزرویشن آف انرجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انرجی پیدا کرنے کے جو سورسز ہیں ان کو ہم نے بڑھانا ہے، رینیوبل انرجی کے اوپر ہم نے جانا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ کوئلے کو کم سے کم جلانا ہے، اور رینیوبل انرجی کو پانی سے ہم نے بجلی بنانی ہے زیادہ سے زیادہ، سولر سے ہم نے بجلی بنانی ہے زیادہ، تاکہ ہم اپنے فوسل فیول کو بچائیں، تاکہ یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے کام آ سکے. تو آج کے اس ٹاپک پہ جو کہ بہت وسیع ٹاپک ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ چیدہ چیزوں کو کور کروں. انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہم ڈیٹیل بات ہر ایئر پولوشن پہ، نائز پولوشن پہ، واٹر پولوشن کے، سائل پولوشن پہ ایک ٹاپک کو لے کر آئندہ اس کے اوپر بات کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا. باقی فیڈ بیک کے لیے آپ ضرور رابطہ کیجیے گا. اللہ حافظ.